बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा उसे पल्मोनरी एम्बोलिज़म कहते हैं। सांस फूलने की जितनी भी वजूहात हैं उसमें से एक अहम वजह और कॉमन वजह ये पल्मोनरी एम्बोलिज़म की बीमारी होती है। ये पल्मोनरी एम्बोलिज़म के मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स के बारे में आज मैं तफसील से बात करूंगा। ये मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स हैं पल्मोनरी एम्बोलिज़म के, जो सब टॉपिक्स आप कह सकते हैं उसको, उनके बारे में एक एक करके मैं तफसील से बात करने की कोशिश करूँगा। जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज़म क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, यानी कौन से अवामिल अगर मौजूद हों तो उन लोगों को पल्मोनरी एम्बोलिज़म की बीमारी का ज़्यादा चांस होता है। इसके बारे में एक चीज़ होती है जिसे वेल्स स्कोर कहते हैं, और उससे ये पता चलता है कि किसी इंसान को या किसी मरीज़ को पल्मोनरी एम्बोलिज़म का कितना ख़तरा है। अगर ये वेल्स स्कोर ज़्यादा होगा तो पल्मोनरी एम्बोलिज़म का ज़्यादा ख़तरा होगा, और अगर वेल्स स्कोर कम होगा तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज़म का ख़तरा कम होगा, चांस कम होगा। तो इसके बारे में भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने इसका ज़िक्र करूँ। उसके बाद इसके जो सिम्टम्स हैं उसकी भी बात करूँगा, यानी जो मरीज़ है उसको कौन कौन से इलामात होंगे, और इसी के साथ फिर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करेंगे कि इसकी तशख़ीस कैसी होती है पल्मोनरी एम्बोलिज़म की, और आखिर में इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, यानी पल्मोनरी एम्बोलिज़म का इलाज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इंसिडेंस की बात करते हैं। यानी इंसिडेंस का मतलब ये है कि ये पल्मोनरी एम्बोलिज़म कितना कॉमन है, ये बीमारी कितनी आम है। तो ये एक कॉमन कंडीशन है, आम बीमारी है, और इसका जो एग्जैक्ट इंसिडेंस है, यानी कितना ये माशरे में कॉमन है, इसका तो बिल्कुल सही अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स होते हैं, यानी जो दाखिल मरीज़ होते हैं, उसमें से ये सबसे कॉमन प्रिवेंटेबल काज ऑफ डेथ है, जिसकी वजह से मरीज़ों की डेथ होती है। उनमें से सबसे कॉमन बीमारी ये है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी वो मरीज़ जो अस्पताल में दाखिल होते हैं, अगर उनको प्रोफाइलेक्सिस दी जाए, यानी उनकी प्रिवेंटिव मेजर्स इख्तियार किए जाए, तो ये बीमारी नहीं होगी उनको, और इस को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसलिए इसे कहते हैं प्रिवेंटेबल काज ऑफ डेथ। यानी जब मरीज़ दाखिल होते हैं तो इमोबलाइज होते हैं और बेड पे पड़े रहते हैं, अपनी बीमारी की वजह से हिल जुल कम करते हैं, तो उसकी वजह से उनकी टांगों में खून जम जाता है, और वहाँ से फिर ये जो जमा हुआ खून है वो अगर वहाँ से हरकत करता है तो वो फेफड़ों में चला जाता है, और फेफड़ों में फिर जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, बड़ी रग होती है जो फेफड़ों को खून सप्लाई करती है, तो उसमें ये क्लॉट जो है ना फंस सकता है, वहाँ पे लॉज हो सकता है, उसकी वजह से ये पल्मोनरी एम्बोलिज़म हो जाता है। तो अगर इंसिडेंस की हम समरी बयान करें तो ये एक कॉमन बीमारी है और बहुत सारे लोगों को दुनिया में इफ़ेक्ट कर रही है। इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का मैं आपके सामने ज़िक्र करता हूँ। जैसे ये एक ऐसी बीमारी है जो कि फ्रीक्वेंटली मिस हो जाती है, इसकी डायग्नोसिस, इसकी तशख़ीस मिस हो जाती है आम तौर पे। और क्यों मिस होती है? क्योंकि इसके बारे में सोचा कम जाता है। क्योंकि जब भी मरीज़ सांस फूलने की बीमारी के साथ या तकलीफ़ के साथ अस्पताल में आते हैं, तो ये जो पल्मोनरी एम्बोलिज़म की बीमारी है, जो क्लॉट बनता है पल्मोनरी आर्टरी में, यानी फेफड़ों की रग में जो खून जमता है, उसके बारे में बहुत कम सोचा जाता है। आमतौर पर लोग सोचते हैं, जो मरीज़ भी और जो डॉक्टर होते हैं वो भी, जो आम बीमारियां होती हैं, सांस फूलने की जो वजूहात हैं या छाती के दर्द की जो वजूहात हैं, उनके बारे में सोच रहे होते हैं। जैसे हार्ट अटैक हो गया, या नमोनिया हो गया, या इस तरह दमा हो गया, जो आम बीमारियां हैं उनके बारे में सोचते हैं। इसके बारे में कम सोचते हैं कि ये भी एक वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से मरीज़ को ये तकलीफ़ है, यानी उसका सांस फूला हुआ है और चेस्ट में पेन हो रही है। तो इसलिए आम तौर पे इसकी डायग्नोसिस में, यानी तशख़ीस में गलती हो जाती है और मिस हो जाता है। तो फिर पता कैसे चलता है कि ये बीमारी थी? तो बाद में जब जो लोग फौत हो जाते हैं इस बीमारी की वजह से हॉस्पिटल्स में, जब इमरजेंसी में आते हैं, तो जब उनका
آٹوپسی کی جاتی ہے یعنی پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو وہاں پہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو جو سانس کی تکلیف تھی اور چیسٹ پین تھی ان مریضوں میں، یہ تو پلمونری ایمبولزم کی وجہ سے تھی۔ تو یہ دنیا بھر میں اس طرح ہو رہا ہے، تو اس لیے یہ ایک بہت اہم بیماری ہے جس کی وجہ سے سانس چڑھتا ہے یا سانس پھولتا ہے لوگوں کا اور چیسٹ پین ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ٹیسٹ کر دیے جائے اس کے لیے، تو کوئی جو نان اسپیسیفک کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو بالکل خاص اس مرض کے لیے یعنی پلمونری ایمبولزم کے لیے نہیں ہوتے، تو وہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو وہ نیگیٹو آ جاتے ہیں۔ جو نیگیٹو آ جاتے ہیں تو آگے فردر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو اس کے لیے بالکل اسپیسیفک ہوتے ہیں، خاص ہوتے ہیں یہ پلمونری ایمبولزم کے لیے، تو وہ نہیں کیے جاتے۔ تو اس طرح بھی اس کی جو ڈائگنوسس ہے وہ صحیح نہیں ہوتی، اس کی تشخیص صحیح نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے مریضوں کی بہت زیادہ اس کی وجہ سے یہ جو پلمونری ایمبولزم کی بیماری ہے ڈیتھس ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس کی اور انسیڈنس دیکھیں کہ یہ کتنی کامن ہے، تو جو کارڈیو واسکولر کاز آف ڈیتھ ہے یعنی جو شریانوں کی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، ان میں سے اس کا تیسرا نمبر ہے، یعنی تیسرے نمبر پہ کامن بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہوتی ہے۔ اور اس سے آگے جو ہے وہ دو اور بیماریاں ہیں۔ نمبر 1 پہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے، IHD جسے کہتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ سٹروک ہے، یعنی ایک ہارٹ اٹیک عام زبان میں جس کو کہتے ہیں وہ نمبر 1 پہ ہے، اور دوسرا جو فالج ہوتا ہے یعنی جو ہمارے دماغ میں جو رگ جا رہی ہوتی ہے یا رگیں جا رہی ہوتی ہیں، خون سپلائی کرتی ہیں، ان میں جب کلاٹ بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے فالج ہوتا ہے، وہ دوسرا نمبر ہے۔ تو تیسرا نمبر کاز آف ڈیتھ جو ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہوتی ہیں کارڈیو واسکولر ڈیزیزز میں سے، وہ اس پلمونری ایمبولزم کا نمبر ہے۔ تو یہ ایک اوور ویو سا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے پلمونری ایمبولزم کا، کہ یعنی پلمونری ایمبولزم بہت کامن بیماری ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کا سانس پھولتا ہے، سانس میں دشواری ہوتی ہے، چیسٹ پین ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے، جن لوگوں کو بھی یہ تکلیف ہوتی ہے، پیشنٹس کو، ان کے لواحقین کو اور ڈاکٹروں کو، سب کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تاکہ اس کی تشخیص صحیح ہو سکے۔ بر وقت تشخیص ہوگی تو بر وقت علاج بھی دیا جا سکے گا، تو ان لوگوں کی زندگیاں بچائی جا سکیں گی۔ تو کیونکہ ایک بات اور آپ کے سامنے اس کے بارے میں رکھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو شروع کا گھنٹہ ہوتا ہے جب پلمونری ایمبولزم کا اٹیک ہوتا ہے، یعنی یہ خون جمتا ہے، پلمونری آرٹری جو ہمارے پھیپھڑوں کو خون سپلائی کر رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو پیشنٹ کو تکلیف ہوتی ہے اور چیسٹ پین اور سانس جو ہے پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو پہلا گھنٹہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ہر 10 مریضوں میں سے اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہیں، اعداد و شمار یہ بتاتی ہیں کہ ہر 10 میں سے ایک مریض پہلی گھنٹے میں فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا بر وقت اس بیماری کی تشخیص اور اس کے بعد بر وقت اس کو علاج دینا ان مریضوں کو، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، یہ جو ایک اور ہے کہ یہ پلمونری ایمبولزم کی موسٹ کامن وجہ کیا ہے، یعنی سب سے کامن وجہ جو ہے اس کی، وہ ہے DVT جسے کہتے ہیں، ڈیپ وین تھرومبوسس۔ یہ جو ہماری ٹانگیں ہوتی ہیں اس میں کچھ رگیں ہوتی ہیں، وینز ہوتی ہے، ان میں جو خون جمتا ہے تو وہاں سے پھر یہ جمع ہوا خون اکڑ کے ہمارے پھیپھڑوں میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ پلمونری ایمبولزم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سب سے کامن جو وجہ اگر ہم کہیں گے تو وہ ڈیپ وین تھرومبوسس ہے، جو ہماری نیچے ٹانگوں میں وینز ہوتی ہیں اس میں جو جمع ہوا خون ہوتا ہے، وہ سب سے عام اس کی وجہ ہے پلمونری ایمبولزم کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نیچے ٹانگوں میں خون جمتا ہے، یہ ہمارا جو نی جوائنٹ ہے، یعنی جو گھٹنے ہیں، اس گھٹنے کے جوائنٹ سے نیچے بھی خون جمتا ہے، اسے بھی DVT کہتے ہیں، اور گھٹنے سے اوپر بھی ہماری رگیں ہوتی ہیں تو وینز ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی خون جب جمتا ہے اسے بھی DVT یا ڈیپ وین تھرومبوسس کہتے ہیں۔ لیکن جو گھٹنے سے اوپر جو وینز ہیں اس میں جب یہ خون جمتا ہے، یعنی DVT ابو نی جوائنٹ جو رگیں ہوتی ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جب گھٹنے سے اوپر والی رگوں میں DVT ہوگا یعنی ڈیپ وین تھرومبوسس، خون جمے گا تو وہاں سے اس کا اکڑ کے اوپر پھیپھڑوں میں جانا زیادہ آسان ہوتا ہے اور زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور زیادہ بڑی جو وجہ ہے
پلمونری ایمبولزم کی وہ یہ ڈیپ وین تھرومبوسس ابو نی جوائنٹ ہوتی ہے. اور نی جوائنٹ سے نیچے جو رگیں ہیں اس میں جو خون جمع ہوتا ہے وہ عام طور پہ ڈسلاج نہیں ہوتا وہاں سے، یعنی وہ اکڑتا نہیں ہے، وہ جمع ہوا خون اور پھیپھڑوں میں نہیں جاتا اور پلمونری ایمبولزم کاز نہیں کرتا عام طور پہ. یعنی جو گھٹنے سے اوپر کا علاقہ ہے اس میں جو ڈیپ وین تھرومبوسس ہوگا وہ کامن کاز ہے یہ پلمونری ایمبولزم کا. اچھا، دوسری چیز جو فیمیلز ہوتی ہیں یعنی لیڈیز جو ہوتی ہیں جو اورل کنٹراسیپٹیو پلز معنی عمل گولیاں استعمال کرتی ہیں ان کو بھی زیادہ چانس ہوتا ہے یہ پلمونری ایمبولزم کا، اور ٹانگوں میں بھی خون جمنے کا زیادہ چانس ہوتا ہے. اس طرح ان کو یہ پلمونری ایمبولزم کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اور خاص کر وہ خواتین جن کی عمر 30 سال سے اوپر ہے اور اورل کنٹراسیپٹیو پلز یعنی معنی عمل گولیاں بھی استعمال کرتی ہے اور اس کے ساتھ اسموکنگ بھی اگر کرتی ہے. ویسٹ میں زیادہ اسموکنگ خواتین کرتی ہیں اور ایسٹ میں اتنا زیادہ کامن نہیں ہے، لیکن اگر یہ تین چیزیں مل جائیں یعنی اورل کنٹراسیپٹیو پلز معنی عمل گولیاں، اسموکنگ بھی کرتی ہوں خواتین اور عمر بھی 30 سال سے زیادہ ہو، تو ان لوگوں کو، ان خواتین کو زیادہ چانس ہوتا ہے ڈی وی ٹی کا بھی، یعنی ڈیپ وین تھرومبوسس جو ٹانگوں میں خون جمتا ہے، اور اس کے بعد پلمونری ایمبولزم یعنی پھیپھڑوں میں جو خون جمتا ہے جس کی وجہ سے سانس پھولتا ہے اور چھاتی میں درد ہوتی ہے، تو یہ ان خواتین میں کامن ہے. اب ہم پلمونری ایمبولزم کی بات کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی پلمونری ایمبولزم ہوتا کیا ہے. پلمونری آرٹری ایک خون کی رگ ہوتی ہے جو ہمارے پھیپھڑوں کو خون سپلائی کرتی ہے، اور جب یہ پلمونری آرٹری رائٹ ہارٹ سے نکلتی ہے، یعنی جو ہمارا دل ہوتا ہے اس کا جو رائٹ سائڈ پہ چیمبر ہے، وینٹریکل ہے، اس سے وہ نکلتی ہے اور خون سپلائی کرتی ہے پھیپھڑوں کو، رائٹ اور لیفٹ دونوں پھیپھڑوں کو، اور وہاں پہ مین رگ وہاں پہ پہنچتی ہے اور اس کے بعد آگے شاخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، برانچز میں تقسیم ہو جاتی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ جو اگر اس میں کلاٹ جم جائے یعنی خون جم جائے جسے کلاٹ کہتے ہیں، تو اس کو یہ جمے ہوئے خون کو پلمونری آرٹری میں یا اس کے برانچز میں اس کو ہم پلمونری ایمبولزم کہیں گے. اور عام طور پہ یہ جو کلاٹ ہوتا ہے، خون جمتا ہے، یہ نیچے ٹانگوں میں جمتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ٹانگوں میں جو وینز ہوتی ہیں وہاں پہ جمتا ہے اور وہاں سے پھر ڈسلاج ہو کے ہمارے پھیپھڑوں میں آتا ہے. اور یہ جو نیچے ٹانگوں میں خون جمتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا اسے ڈی وی ٹی کہتے ہیں، ڈیپ وین تھرومبوسس. اور یہ جو ڈیپ وین تھرومبوسس یعنی ٹانگوں میں جو خون جمتا ہے رگوں میں، وینز میں، اگر وہ ابو نی ہو یعنی نی جوائنٹ سے اوپر ہو تو وہ زیادہ خطرناک ہے اور اس سے زیادہ چانس ہوتا ہے کہ پلمونری ایمبولزم ہو. اور اگر گھٹنے سے نیچے جمع ہو تو اس سے زیادہ چانس نہیں ہوتا کہ پلمونری ایمبولزم ہو جائے. اور اسے کہتے ہیں کاف وینز، یعنی جو نی جوائنٹ سے نیچے وینز ہیں وہ کاف کا ایریا کہلاتا ہے، CALF کاف وینز. اور وہاں سے پلمونری ایمبولزم عام طور پہ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں سے وہ جو جمع ہوا خون ہے وہ ڈسلاج نہیں ہوتا، یعنی وہاں سے اکڑتا نہیں ہے. کیونکہ جب خون کا جمع ہوا خون ڈیپ وین سے یعنی ہمارے ٹانگوں کے وین سے اکڑ جائے گا تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ کلاٹ جو ہے وہ موو کرنا شروع کر دیتا ہے خون کی رگوں میں، اور پھر وہ آگے پھیپھڑوں میں جا سکتا ہے اور وہاں پہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. ہمارے جو پلمونری آرٹری ہوتی ہے جو لنگز کو یعنی پھیپھڑوں کو خون سپلائی کرتی ہے، تو وہ جہاں پہ یہ پھنسے گا تو وہاں سے آگے خون نہیں سپلائی ہوگا اور پلمونری ایمبولزم کاز کرے گا. اچھا، یہ جو کلاٹ جیسے میں نے بتایا کہ یہ جب ہمارے نیچے ٹانگوں میں جو لیگ وینز ہوتی ہیں اس سے ڈسلاج ہوتا ہے، یعنی اس سے جب یہ حرکت کرتا ہے پھر یہ پہلے کہاں جاتا ہے، پہلے رائٹ سائڈ آف ہارٹ میں جاتا ہے. بڑی وینز ہوتی ہیں، خون کی رگیں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے ہارٹ میں چلا جاتا ہے اور وہاں سے پھر آگے لنگز میں جاتا ہے. اور جب لنگز میں پلمونری آرٹری جو خون کی رگ ہوتی ہے اس کے ذریعے سے جاتا ہے اور وہاں پہ پلمونری آرٹری یا اس کے برانچز کو بلاک کر دیتا ہے، کسی جگہ جا کے وہ پھنس جائے گا. یا بڑی آرٹری میں اگر موٹا کلاٹ ہوگا تو بڑی آرٹری میں پھنس جائے گا، اگر چھوٹا کلاٹ ہوگا تو آگے اس کی جو برانچز ہوں گی یعنی اس کی جو شاخیں ہوں گی چھوٹی، وہاں پہ کہیں نہ کہیں پھنس جائے گا. اور جب وہاں پہ پھنسے گا تو اس سے آگے پھر
خون پھیپڑوں میں سپلائی کو بند کر دے گا. تو جب خون کی سپلائی آگے نہیں ہوگی تو آگے والا ایریا جو ہے وہ ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ خون جو ہے وہ جہاں جہاں جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ آکسیجن سپلائی کرتا ہے. ہوا کی ایک جو شکل ہے آکسیجن وہ سپلائی کرتا ہے، اور ہمارے تمام جو خلیے ہوتے ہیں، سیلز ہوتے ہیں، اس کے لیے آکسیجن ان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ آکسیجن جب خون بلاک ہوگا اس کلاٹ کی وجہ سے، آگے پھیپڑوں کے ایریا میں خون نہیں جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ آکسیجن بھی نہیں ملے گی اس جگہ کو. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ادھر سے ہم سانس تو ہم لے رہے ہوتے ہیں، اور وہاں سے آکسیجن تو آ رہی ہوتی ہے باہر سے سانس کے ذریعے سے، لیکن یہاں جو خون نہیں مل رہا ہوتا، یہ جو ایریا جہاں پہ کلاٹ جم گیا ہے پلمونری آرٹری یا اس کے برانچ میں، تو اس سے آگے خون نہیں مل رہا، اور آکسیجن ادھر سے آ رہی ہے سانس کے ذریعے سے. تو اب آکسیجن اور اس میں خون میں یہ ایک مس میچ ہو جاتا ہے، یعنی اس کا جو تناسب ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں مس میچڈ وینٹیلیشن پرفیوژن ریشو. وی کہتے ہیں وینٹیلیشن کو، کیو کہتے ہیں پرفیوژن کو، خون کو. یعنی وینٹیلیشن پرفیوژن ریشو یہ ایک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اگر اس سے ہم کرتے ہیں وینٹیلیشن پرفیوژن ریشو تو وہ ایک مس میچ آتا ہے. عام طور پہ تو یہ ہوگا کہ ایک طرف سے خون بھی صحیح آ رہا ہے، دوسری طرف سے سانس کے ذریعے سے یہ جو آکسیجن ہے یہ بھی صحیح مل رہی ہے، تو مس میچ نہیں ہوتا، تناسب ٹھیک جا رہا ہوتا ہے. لیکن جب یہ پلمونری ایمبولزم ہوگا، پھر جب ہم یہ وینٹیلیشن یعنی ہوا کا اور کیو پرفیوژن یعنی جو اس میں خون آ رہا ہے پھیپڑوں میں، اس کا جب ہم تناسب دیکھیں گے، وی کیو اسکین کریں گے، ٹیسٹ کریں گے، تو اس میں مس میچ آئے گا. تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ دیکھیں کہ جہاں کلاٹ بن گیا اور وہاں سے آگے خون سپلائی نہیں ہو رہا، تو کیا ہوگا کہ آکسیجن نہیں ملے گی، خوراک نہیں ملے گی اس ایریا کو، تو وہ ایریا جو ہے پھیپڑوں کا وہ مر جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں پلمونری انفارکشن. جیسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس میں بھی ہارٹ کے ایریا کو، جس ایریا کو خون سپلائی نہیں ہوتا، بلاکیج کی وجہ سے، بند ہونے کی وجہ سے، شریانوں کے بند ہونے کی وجہ سے، تو اسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. یہاں پہ پلمونری انفارکشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ایریا مر جاتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ جو مریض ہوتے ہیں، چونکہ وہ ایریا ڈیڈ ہو جاتا ہے، تو یہ جو ان کے سانس کے نالیوں کے ذریعے سے یا بلغم میں پھر خون بھی آ سکتا ہے اس پلمونری انفارکشن کی وجہ سے. اچھا، جب جو ہی یہ مریضوں کو پلمونری ایمبولزم یا یہ کلاٹ بنتا ہے ان کے پلمونری آرٹری یعنی پھیپڑوں کی جو رگ ہے خون کی، اس میں جب یہ کلاٹ بنتا ہے تو ان کو جو تکلیف ہوتی ہے، مریضوں کو جو علامات ظاہر ہوتی ہیں، ان کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، یا سانس پھولنا اور سانس کی دشواری ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ شارپ چیسٹ پین ہوتا ہے. شارپ چیسٹ پین کا مطلب ہے کہ سخت پین ہے چھاتی میں، رائٹ پہ ہوگا یہ پلمونری ایمبولزم تو رائٹ پہ ہوگا، لیفٹ پہ اگر پلمونری ایمبولزم ہے تو لیفٹ پہ ہوگا. اور لیکن یہ دو تو بڑی علامات ہیں. اس کے علاوہ یہ مریض کولیپس بھی کر سکتا ہے، گر بھی سکتا ہے، اس کا بلڈ پریشر اتنا نیچے چلا جائے، یا جو ہارٹ ہے وہ بند ہو جائے، جیسے کارڈیک اریسٹ کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ پیشنٹ گر بھی سکتا ہے، بے ہوش بھی ہو سکتا ہے. اور اگر باقی چیزیں ہم دیکھیں، جس طرح اس کا سانس لینے کا جو طریقہ ہوتا ہے، تو وہ ریٹ اس کا بہت بڑھ جاتا ہے، ریسپائریٹری ریٹ، یعنی وہ تیز تیز سانس لے رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہم پلس دیکھیں، نبض دیکھیں، تو وہ بھی بہت تیز چل رہی ہوتی ہے، جسے ٹیکی کارڈیا کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ریسپائریٹری ڈسٹریس میں ہوتا ہے، یعنی سانس میں اسے دشواری ہو رہی ہوتی ہے ان مریضوں کو. تو یہ بڑی بڑی علامات ہیں، اور یہ فوری طور پہ یعنی اچانک شروع ہو جاتی ہے ان مریضوں میں. ابھی رسک فیکٹرز کی بات کرتے ہیں پلمونری ایمبولزم کی، یعنی وہ عوامل جو اگر موجود ہوں کسی میں تو ان کو پلمونری ایمبولزم کا رسک زیادہ ہوتا ہے، یعنی ان کو چانس زیادہ ہوتا ہے کہ پلمونری ایمبولزم ہو. تو ان میں سے یہ جو بڑے بڑے رسک فیکٹرز ہیں، ان کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. جیسے سرجری ہے، اور خاص کر ارتھوپیڈک سرجری جو ہوتی ہے جن لوگوں کی، جیسے نی ریپلیسمنٹ اور ہپ ریپلیسمنٹ، یعنی گھٹنا جن کا تبدیل ہوتا ہے بڑے آپریشن سے، اور ہپ جو اوپر والا ایک اور جوائنٹ ہوتا ہے نی سے اوپر، تو وہ جب ریپلیسمنٹ ہوتی ہے اس کی آپریشن کے ذریعے سے، نیا ہپ جوائنٹ لگایا جاتا ہے یا نی جوائنٹ لگایا جاتا ہے،
تو اس کے بعد ان لوگوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو پلمونری ایمبولزم ہو جائے۔ آگے اگر ہم بات کریں تو یہ جو پیٹ کا آپریشن ہوتے ہیں اور پیٹ سے نیچے جو پیلوک ریجن ہے اس کے بھی جو آپریشن ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو بھی زیادہ چانس ہوتا ہے کہ پلمونری ایمبولزم آپریشن کے بعد ڈیولپ ہو سکتا ہے اگر ان کی صحیح یعنی پریکاشنز نہ کی جائے، ان کو پروفائلیکسز نہ دیا جائے، کچھ دوائیاں یا کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں وہ کیے جائیں تو پھر تو چانس کم ہوگا۔ لیکن اگر وہ چیزیں نہ کی جائیں یعنی ان کی حفاظتی جو انتظامات ہیں یا پروسیجرز ہیں وہ نہ کیے جائیں، یعنی دوائیاں نہ دی جائیں خون پتلا کرنے والی، اور دوسرا فزیوتھراپی پراپر طریقے سے نہ کی جائے کہ وہ اپنی ٹانگیں آپریشن کے بعد ہلاتے جلاتے رہیں اور حرکت دیتے رہیں، تو پھر ان کو رسک زیادہ ہوتا ہے، یعنی چانس زیادہ ہوتا ہے کہ پلمونری ایمبولزم ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ ہائپر کوئیگوبل سٹیٹس ہوتی ہیں۔ اب ہائپر کوئیگوبل سٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کنڈیشنز جس میں خون جو ہے وہ پتلا نہیں رہتا، گاڑھا ہو جاتا ہے۔ جب خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے ٹانگوں میں جمنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے۔ جب خون ٹانگوں میں جمتا ہے تو اس کے بعد آگے وہاں سے ڈسلاج ہو کے، یعنی وہ کلاٹ وہاں سے حرکت کر کے دل میں اور دل سے آگے پھیپھڑوں میں جا سکتا ہے اور پلمونری ایمبولزم کاز کر سکتا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ وہ لوگوں میں خاندانی طور پہ یعنی کنجینیٹل موروثی طور پہ ان کی کمی ہوتی ہے، تو جیسے پروٹین سی ہے ایک چیز خون میں، پروٹین ایس ہے، ان کی جب ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو ان کو رسک زیادہ ہوتا ہے پلمونری ایمبولزم کا۔ اس کے علاوہ یہ فیکٹر وی لیڈن جن لوگوں میں ہوتا ہے تو ان کو بھی زیادہ چانس ہوتا ہے، ان کا خون گاڑھا ہوتا ہے اور ان کو چانس زیادہ ہوتا ہے کہ پلمونری ایمبولزم ہو جائے، ڈی وی ٹی یعنی ڈیپ وین تھرومبوسس ہو جائے۔ اسی طرح دو اور بیماریاں ہیں، ایک اینٹی فاسفولپڈ سنڈروم ایک بیماری ہے، اس میں بھی خون گاڑھا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی یہ ڈیپ وین تھرومبوسس اور پلمونری ایمبولزم ان لوگوں کو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نیفروٹک سنڈروم ایک بیماری ہے۔ اب نیفروٹک سنڈروم گردوں کی بیماری ہے اور اس میں گردوں کے ذریعے سے پروٹینز کافی ساری باہر لوز ہوتی ہے، یورین میں آتی ہے، پیشاب میں آتی ہیں، باہر نکل جاتی ہیں، اس میں وہ پروٹینز بھی چلی جاتی ہیں جو عام طور پہ خون کو پتلا رکھتی ہیں۔ جب ان پروٹینز کا لاس ہوتا ہے، باڈی سے باہر نکل جاتی ہیں اس نیفروٹک سنڈروم میں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے اور ان کو خون جمنے کی بیماری ڈی وی ٹی ہو جاتی ہے، اور اس سے آگے پھر پلمونری ایمبولزم یعنی پھیپھڑوں کی جو بڑی رگ ہے اس میں بھی خون جم سکتا ہے، اور اس طرح یہ پلمونری ایمبولزم کی بیماری کا جو رسک ہے وہ ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو بیماری ہے پیروکسزمل ناکچرنل ہیموگلوبینوریا، یہ بھی ایک طرح کا اینیمیا ہے، یعنی جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں، ریڈ بلڈ سیلز جو خلیے ہوتے ہیں، سرخ خلیے خون میں، ان کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اینیمیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ پی این ایچ یا پیروکسزمل ناکچرنل ہیموگلوبینوریا اسے کہتے ہیں، اور اچانک جب یہ ریڈ بلڈ سیل کا ٹوٹ پھوٹ شروع ہوتی ہے ان لوگوں میں تو رات کے وقت عموماً ہوتی ہے، اسی لیے ناکچرنل کا مطلب ہے رات کو، پیروکسزمل کبھی کبھی، تو وہ رات کو ریڈ بلڈ سیل کی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے، اور صبح جب یہ دیکھتے ہیں تو بالکل کوکا کولا کی طرح جو ہے ان کا ڈارک کلر کا یورین آ رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ریڈ بلڈ سیل کی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے پھر آگے ہیموگلوبینوریا یعنی ہیموگلوبن جو خون میں ہوتا ہے وہ پھر یورین میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر بالکل اگر ان لوگوں کا اس بیماری میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا پیشاب جمع کیا جائے تو وہ بالکل کوکا کولا کے کلر کا ہوتا ہے، تو ان کو بھی زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ان کا خون گاڑھا ہوتا ہے اور ان کو ڈی وی ٹی یعنی ڈیپ وین تھرومبوسس اور آگے یہ جو پلمونری ایمبولزم ہے اس کی بیماری کا زیادہ رسک ہوتا ہے، زیادہ چانس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جو پریگننسی میں ہوتی ہیں یعنی حمل کے دوران، اور اس کے علاوہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے اس کے بعد کچھ عرصے تک جیسے پوسٹ پارٹم پیریڈ کہتے ہیں، تو اس وقت بھی ان کا خون گاڑھا ہوتا ہے اور ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے پلمونری ایمبولزم کا، یہ پھیپھڑوں میں خون جمنے کا۔ تو اس دوران ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ پلمونری ایمبولزم نہ ہو۔ اسی طرح اگر وہ خواتین جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ اگر وہ 30 سال سے عمر ان کی زیادہ ہے اور وہ اورل کنٹراسیپٹیو پلز او سی پی یعنی یہ مانع عمل گولیاں بھی استعمال کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ اسموکنگ بھی کر رہی ہیں،
تو ان کو زیادہ چانس ہوتا ہے، پلمونری ایمبولزم کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اموبلائزیشن لائک لانگ فلائٹس، یعنی جو جہازوں میں سفر کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یہ جو فلائٹس ہیں بہت لمبے دورانیے کی ہوتی ہیں، 5-5 6 6 گھنٹے، 10 10 گھنٹے، 12 12 گھنٹے کی فلائٹس بھی ہوتی ہیں۔ تو اس میں جب آپ سیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں اور اس میں چونکہ لگاتار اگر سیٹ پہ بیٹھے رہیں تو ٹانگیں بھی حرکت نہ کریں تو یہ نیچے ٹانگوں میں جو ہے نا خون جمنے کا چانس ہوتا ہے، ڈی وی ٹی کا، اور پھر وہاں سے خون اکڑ کے جیسے میں نے بتایا تو پلمونری ایمبولزم ہو سکتا ہے، پھیپھڑوں میں بھی جا سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کو کافی دفعہ یعنی ایسے مشہور لوگ ہیں دنیا میں جو کہ اولمپک ایتھلیٹس بھی کچھ ایسے گزرے ہیں جو بڑے فٹ تھے لیکن اس طرح لمبے فلائٹس پہ گئے ہیں اور اس میں ٹانگیں ہلاتے نہیں تھے اور اس کی وجہ سے ٹانگوں میں خون جم گیا، ڈی وی ٹی ہو گیا اور اس سے آگے پھر پھیپھڑوں میں خون چلا گیا اور وہاں پہ جم گیا، جیسے پلمونری ایمبولزم کہتے ہیں ان کو ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھس بھی واقع ہوئی ہیں۔ ایسے مشہور لوگوں کے واقعات بھی ہیں۔ تو اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی ہم فلائٹس میں جائیں تو یہ جو رسک فیکٹر ہے اس سے ہم بچیں، اور اس سے کیسے بچ سکتے ہیں کہ یعنی ہم زیادہ دیر سیٹ پہ بیٹھے نہ، یا تو اگر سیٹ پہ زیادہ دیر بیٹھے ہوں تو ہم اپنے ٹانگوں کو حرکت دیں، اپنے ٹانگوں کو حرکت دیں گے تو خون نہیں جمے گا، ڈی وی ٹی نہیں ہوگا اور اس بیماری سے انشاءاللہ ہم بچے رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم تھوڑی دیر بعد 1-1.5 گھنٹے کے بعد اپنی سیٹ سے اٹھ جایا کریں، واش روم چلے جایا کریں، یا ویسے جو گیلری ہوتی ہے اس میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہم جا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں، تاکہ ہماری ٹانگیں اس طرح حرکت کریں گی تو یہ ڈی وی ٹی ہمیں نہیں ہوگا اور اس طرح پلمونری ایمبولزم سے بھی بچ سکیں گے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سمٹمز آف پی ای، یعنی اس کے جو علامات ہوتے ہیں یہ پلمونری ایمبولزم کے مریض میں وہ کیا ہوں گے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ شارٹنس آف بریتھ، یعنی اچانک ان کو بیٹھے بیٹھے سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ رگ آگے بند ہوتی ہے، پلمونری آرٹری جو ہوتی ہے یا اس کے برانچز بند ہو جاتے ہیں تو ان کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ جو علامات ہیں یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ یہ جو کلاٹ ہے یہ کتنا بڑا ہے۔ اگر سائز چھوٹا ہوگا تو آگے جا کے کسی پلمونری آرٹری کے برانچ کو بلاک کرے گا تو یہ سانس کی تکلیف بھی یعنی سانس کا پھولنا بھی کم ہوگا۔ لیکن اگر کسی مین برانچ کو بلاک کرے گا، کلاٹ بڑا ہوگا، تو اس صورت میں یہ شارٹنس آف بریتھ زیادہ ہوگی، یعنی سانس پھولنے کی جو تکلیف ہوگی مریضوں میں وہ بھی زیادہ ہوگی۔ اور دوسرا اسی طرح یہ پلوریٹک چیسٹ پین ان لوگوں کو ہوتی ہے، یعنی چیسٹ پین شارپ ہوتی ہے، تیز چیسٹ پین ہوتی ہے، اور پلوریٹک چیسٹ پین۔ پلوریٹک کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ سانس لیتے ہیں تو یہ چیسٹ پین بڑھ جاتی ہے، اور جب یہ سانس کو روک لیتے ہیں تو ان کو افاقہ ملتا ہے، ان کا یہ جو چیسٹ پین ہے یہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح پین کو پلوریٹک چیسٹ پین کہتے ہیں۔ اور یہ جیسے یہ پلمونری ایمبولزم ہے یہ پلمونری آرٹری کو بلاک کرتا ہے یا اس کے برانچز کو، لیکن اگر اس نے رائٹ سائڈ کو بلاک کیا تو رائٹ سائڈ پہ پین ہوگی چیسٹ میں، اگر لیفٹ سائڈ پہ پلمونری آرٹری کو بلاک کیا ہے یعنی لیفٹ لنگ کو جو سپلائی کر رہا ہے تو پھر لیفٹ سائڈ پہ چیسٹ پین ہوگی۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں پہ بلاک ہے۔ اسی طریقے سے یہ اگر آگے جیسے میں نے بتایا کہ جہاں پہ پلمونری آرٹری بلاک ہوگی یہ کلاٹ کی وجہ سے تو آگے ایریا مر جائے گا یہ جو لنگس کا یا پھیپھڑوں کا، تو اس کی وجہ سے پھر ہیموپٹسس ہوتی ہے۔ ہیموپٹسس کا مطلب ہے کہ یہ سانس کی نالیوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے یا بلغم میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ یعنی 3-4 یہ سمٹمز ہو گئے، لیکن سب سے بڑی جو علامت ہے پلمونری ایمبولزم کی وہ شارٹنس آف بریتھ، ڈسنیا یا عام زبان میں سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرا پلوریٹک چیسٹ پین، شارپ پلوریٹک چیسٹ پین ان لوگوں کو ہوتی ہے۔ اب اس کی آگے تشخیص کی بات کرتے ہیں کہ پلمونری ایمبولزم کی تشخیص یا ڈائگنوسس کیسی کی جاتی ہے۔ تو پلمونری ایمبولزم کی جو تشخیص ہے وہ 2 بیسس پہ کی جاتی ہے، ایک کو کہتے ہیں کلینیکل بیسس اور دوسرا لیب ٹیسٹ یعنی لیبارٹری کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ کلینیکل بیسس کا مطلب یہ ہے کہ جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ مریض سے ہسٹری لیتا ہے، جیسے
کسی بھی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر اس سے ہسٹری لیتا ہے، سوال و جواب کرتا ہے، اور اس سے کافی چیزوں کا ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے اور تشخیص کا اسے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ایسی ہی ہے، کلینکل بیسس، یعنی ڈاکٹر وہ ہسٹری لیتا ہے، معائنہ کرتا ہے جو پلمونری ایمبولزم کا مریض ہے، اور اس کے بعد اکارڈنگلی آگے ریلیونٹ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں لیبارٹری کے وہ اس پلمونری ایمبولزم میں کرتا ہے۔ لیکن اس پلمونری ایمبولزم میں کلینکل جو بیسز ہے اس میں ایک چیز استعمال ہوتی ہے جسے یہ ویلز سکور کہتے ہیں۔ سوری، یہاں پہ ڈی لکھا ہوا ہے، یہ ڈی کی جگہ پہ ای ہے، ویلز سکورڈ نہیں ہے، یہ ویلز سکور ہے۔ تو یہ ویلز سکور آف پلمونری ایمبولزم پی ای یہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ ویلز سکور میں آگے سمجھاؤں گا کہ کیسے یہ ویلز سکور ہوتا کیا ہے۔ لیکن یہ ویلز سکور کیا شو کرتا ہے؟ یہ پری ٹیسٹ پرابیبلٹی آف پلمونری ایمبولزم شو کرتا ہے۔ پری ٹیسٹ پرابیبلٹی یہ ہے کہ ٹیسٹ ہونے سے پہلے اس ویلز سکورز کے ذریعے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس مریض کو یا یہ جو پیشنٹ آیا ہے جس کو سانس پھولنے کی تکلیف ہے اور ساتھ چیسٹ پین ہو رہی ہے، یا خون کی جو سانس کی نالی سے خون بھی آ رہا ہے، تو اب اس صورت میں اس مریض میں پلمونری ایمبولزم کی بیماری کا کتنا چانس ہے۔ یعنی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سانس پھولتا ہے اور جس کی وجہ سے چھاتی میں درد ہوتی ہے، لیکن اس ویلز سکور کے ذریعے سے یہ پتہ چل جاتا ہے، یعنی پرابیبلٹی پتہ چل جاتی ہے ٹیسٹ سے پہلے، باقی ٹیسٹ کرنے سے پہلے یہ پرابیبلٹی پتہ چل جاتی ہے، چانس پتہ چل جاتا ہے کہ اس مریض کو پلمونری ایمبولزم کی وجہ سے تکلیف ہے یا کسی اور وجہ سے ہے، یہ پرابیبلٹی بتاتا ہے۔ اب اگر یہ سکور جتنا ہائی ہوگا اتنا زیادہ چانس ہے کہ پلمونری ایمبولزم ہے، اور جتنا لو ہوگا اتنا کم چانس ہے یہ پلمونری کہ یہ اس مریض کو پلمونری ایمبولزم ہے۔ تو آگے چل کے اس کی دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، یعنی ویل سکور کو ایگزیکٹلی کیسے دیکھتے ہیں، تو وہ اس چارٹ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جب مریض آتا ہے تو ڈاکٹر ان میں کچھ چیزیں دیکھتا ہے، ہسٹری میں سوال و جواب میں وہ چیزیں پوچھتا ہے، تو اگر وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو ان کو اس طرح سکور دے دیا جاتا ہے، اور یہ سکور جیسے یہاں 3، 1.5، 1 یہ لکھے ہوئے ہیں، تو پھر جو چیزیں موجود ہوں گی تو اس کے سامنے وہ سکور لکھ دیا جاتا ہے، اور جو چیزیں نہیں موجود تو اس کے کوئی سکور نہیں لکھا جاتا۔ پھر ان سب کو ملا لیا جاتا ہے، یعنی جمع کر لیا جاتا ہے۔ آخر میں جو سکور آتا ہے، جو بھی سکور آئے گا تو وہ پھر اسے ویل سکور کہیں گے۔ جیسے یہ سائنز آف پلمونری ایمبولزم پریزنٹ، یعنی اگر پلمونری ایمبولزم کے جو سائنز ہوتے ہیں جو ڈاکٹر دیکھتا ہے معائنے سے کہ یہ خاص سائنز ہیں، اگر پلمونری ایمبولزم کے سائنز اس کو مل جاتے ہیں تو وہ اس کو دیتا ہے 3 پوائنٹس، یعنی 3 نمبر اس کو دے دیتا ہے۔ اور نو الٹرنیٹیو ڈائگنوسس، یعنی اگر ڈائگنوسس الٹرنیٹیو کوئی نہیں ہے، یعنی جو سانس پھولنے اور چھاتی میں درد کی تکلیف ہے اور یہ اپنے معائنے سے ڈاکٹر یہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی اور تشخیص ممکن نہیں ہے، الٹرنیٹیو یعنی دمہ نہیں ہے، ہارٹ اٹیک نہیں ہے، اور اسی طرح پھیپھڑوں کی اور بیماری جیسے نیوموتھوریکس ہوتا ہے وہ نہیں ہے، اور یہ تو اس کو پھر یہ 3 نمبر وہ سکور دے دیتا ہے، یعنی 3 سکور اس کو مل گیا۔ اسی طرح ہارٹ ریٹ دیکھتا ہے، اگر ہارٹ ریٹ 100 سے اوپر ہے تو اس کو 1.5 نمبر دے دے گا۔ اسی طرح پیشنٹ سے جب سوال و جواب میں پوچھے گا کہ اموبلائزیشن کی ہسٹری تو نہیں ہے، یعنی وہ اگر پچھلے 3 ہفتوں میں 3 دن کے لیے بیڈ پہ رہا ہے، اموبلائز رہا ہے، 3 ہفتوں میں، 4 ہفتوں میں، یعنی پچھلے 1 مہینے میں اگر 3 دن بھی لگاتار وہ بیڈ پہ رہا ہے، اموبلائز رہا ہے کسی بھی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، آپریشن کی وجہ سے، تو اس کو بھی 1.5 نمبر مل جائیں گے۔ ہسٹری آف ڈی وی ٹی آر پی، جب سوال و جواب میں پوچھے گا کہ پہلے کوئی یہ پلمونری ایمبولزم کی بیماری تو نہیں ہوئی ہے، یا ڈیپ وین تھرومبوسس جو ٹانگوں میں رگ وغیرہ، رگ میں خون جمتا ہے، وہ بیماری تو نہیں ہوئی ہے، اگر وہ موجود ہے تو 1.5 نمبر اس کو دے دیے جائیں گے۔ اسی طرح ہیموپٹسس، یعنی جو سانس کی نالیوں سے خون آتا ہے، اگر اس کی ہسٹری ہوگی مریض میں تو اسے بھی کہیں گے کہ اس کو پھر 1 پوائنٹ دیں گے۔ اسی طرح اگر کینسر کا مرض ہے کسی کو تو اس کو بھی 1 نمبر دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ رسک فیکٹرز میں یہ کینسر کی بیماری بھی
ایک رسک فیکٹر ہے. جن لوگوں کو کینسر ہوتا ہے تو ان کو بھی پلمونری ایمبولزم کا چانس زیادہ ہوتا ہے. اچھا، اب یہ جب سب کو ایک ایک اپنے اپنے نمبر دے دیے، جو بھی موجود ہے ان کو نمبر دیں گے، اور جو نہیں موجود ہے ان کو نمبر نہیں دیں گے. پھر ان کو ہم نے جمع کر لیا. اب جب جمع کرتے ہیں تو پھر ایک خاص ویل سکور آتا ہے. وہ اگلے سلائیڈ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا، یہ ویل سکور کی انٹرپریٹیشن ہے. اب ویل سکورز آ گیا ہمارے پاس. اب اس سے ہم کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے، اگر 0 to 1 یعنی 0 سے 1 تک ہے وہ چیزیں ہم نے ویل سکور دیکھ لیا اور ہمیں کچھ ہی چیزیں ملی. 0 سے 1 تک ہے تو اس کا مطلب ہے لو پرابیبلٹی آف پلمونری ایمبولزم، یعنی بہت کم چانس ہے، لو چانس ہے پلمونری ایمبولزم کا. اگر 2 سے 6 تک ہے یہ ویل سکور جو ہم نے پیچھے کیلکولیٹ کیا سلائیڈ میں، تو مریض میں ہسٹری لے کے معائنہ کر کے، تو اس میں انٹرمیڈیٹ پرابیبلٹی آف پلمونری ایمبولزم ہوگا، درمیانے درجے کا، یعنی اس کو چانس ہے کہ پلمونری ایمبولزم ہو. اگر یہ ویل سکور 6 سے اوپر ہے تو ہائی پرابیبلٹی آف پلمونری ایمبولزم ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو پیچھے ہم نے ویل سکور کی چیزیں دیکھی ہیں تو اس میں سے زیادہ تر موجود تھی اس مریض میں، تو اس کا مطلب ہے ہائی پرابیبلٹی آف پلمونری ایمبولزم، یعنی اس مریض کو بہت زیادہ چانس ہے کہ پلمونری ایمبولزم اس کو ہے. یہ والی بیماری ہے جو اس کو سانس پھولنے کی تکلیف، چھاتی میں جو اچانک درد شروع ہوا ہے، تو یہ جو وجہ ہے اس کی وہ پلمونری ایمبولزم ہے. تو اس لیے یعنی ٹیسٹ کرنے سے پہلے یہ پری ٹیسٹ پرابیبلٹی کو چیک کرتے ہیں یہ ویل سکورز کے ذریعے سے. تو ویل سکورز یعنی ڈاکٹر کے پاس جب مریض جاتا ہے تو اس کی ہسٹری لیتا ہے، معائنہ کرتا ہے، سوال و جواب کرتا ہے، تو اس میں یہ ویل سکور لازمی وہ دیکھتے ہیں. اور ویل سکور کے پھر 3 پرابیبلٹی جیسے میں نے بتائی ہے، لو پرابیبلٹی، انٹرمیڈیٹ پرابیبلٹی، ہائی پرابیبلٹی آف پلمونری ایمبولزم. اس کے مطابق پھر یہ پرابیبلٹی دیکھ کے اس کے مطابق پھر آگے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. تو آگے مزید ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں. اب یہ جو لیبارٹری کے ٹیسٹس ہیں جو اس کی تشخیص میں، پلمونری ایمبولزم کی تشخیص میں استعمال ہوتے ہیں، وہ اب ان کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. وہ یہ والی ہیں، جیسے یہ پہلا دیا ہوا ہے اے بی جیز. اے بی جیز کا مطلب ہے آرٹیریل بلڈ گیسز. اس میں مین جو چیز ہے یہ جو دی ہوئی ہے PaO2 پارشل پریشر آف آکسیجن، یہ ان میں لو ہوتی ہے. اچھا، یہ سارے مریضوں میں کر دی جاتی ہے، اور اگر پلمونری ایمبولزم ہوگا تو ان میں پھر پارشل پریشر آف آکسیجن لو ہوگی. اور دوسرا جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اسے چیسٹ ایکس رے کہتے ہیں. اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو چیسٹ ایکس رے ہے اس سے پلمونری ایمبولزم ڈائگنوز نہیں ہو سکتا، عام طور پہ ڈائگنوز نہیں ہو سکتا. لیکن پھر کیوں کیا جاتا ہے چیسٹ ایکس رے؟ چیسٹ ایکس رے اس لیے ان مریضوں میں کیا جاتا ہے تاکہ پھیپھڑوں کی باقی جو کنڈیشنز جو میں نے بتائی ہیں، جیسے نمونیا ہو گیا، نیوموتھوریکس ہو گیا، یہ جو ہے ایکسکلوڈ کر سکے. یعنی ہاں، کیونکہ جب پیشنٹ آئے گا تو اسے سانس پھولا ہوگا، ڈسنیا، شارٹنس آف بریتھ، یعنی سانس پھولنے کی جو بیماری، سانس میں دشواری ہوگی، چیسٹ پین ہو رہا ہوگا. تو یہ چیسٹ پین اور سانس پھولنے کی وجوہات جو پھیپھڑوں کی بیماریاں باقی بھی ہو سکتی ہیں جیسے نیوموتھوریکس، نمونیا، تو اس کے لیے پھر ایکس رے کر دیا جاتا ہے. تو اس ایکس رے سے یہ اگر یہ بیماریاں نہیں ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان بیماریوں کی وجہ سے یہ سانس نہیں پھول رہا، چیسٹ پین ان کی وجہ سے نہیں ہو رہا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ پلمونری ایمبولزم کی وجہ سے ہو. کچھ حالات میں یہ بھی ہوتا ہے، بہت ریئر کنڈیشنز میں، کہ ایکس رے میں بھی کچھ فائنڈنگز آ جائیں پلمونری ایمبولزم کی بیماری میں، لیکن عام طور پہ چیسٹ ایکس رے کلیئر ہوتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ چیسٹ ایکس رے کی وجہ سے یا چیسٹ ایکس رے کے ذریعے سے پلمونری ایمبولزم کی فائنل ڈائگنوسس نہیں ہو سکتی. تو آگے دیکھتے ہیں کہ کچھ اور فائنڈنگز ہمیں کیا مل سکتی ہیں چیسٹ ایکس رے میں اس پلمونری ایمبولزم میں. اس میں یہ شو ہو سکتا ہے جیسے ایک بیماری ہوتی ہے ایٹلیکٹیسس، یعنی کولیپس، لنگ کا کولیپس ہو جائے گا، یعنی جہاں پہ کلاٹ ہوگا تو اس سے آگے جو لنگ ہے، جو پھیپھڑا ہے، وہ کولیپس ہو جائے گا، تو وہ ایٹلیکٹیسس کہلاتا ہے. تو اس میں ایکس رے میں ایٹلیکٹیسس کئی دفعہ ہمیں مل سکتا ہے
لیکن عام طور پہ چیسٹ ایکس رے کلیئر ہوتا ہے۔ دوسرا ایک سائن ہوتا ہے، اسے ہیمپٹن سائن کہتے ہیں۔ ہیمپٹنس کا مطلب ہے ویج شیپڈ اوپیسٹی ہوتی ہے، یہ ڈاکٹروں کو پتہ چل جاتا ہے، اور ریڈیالوجسٹ جو ہوتا ہے، جو ایکس رے کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، وہ بھی پک کر لیتے ہیں۔ ایک خاص قسم کی اوپیسٹی آتی ہے پیپڑوں کے کنارے پہ چیسٹ ایکس رے میں، اور اسے ویج شیپڈ اوپیسٹی کہتے ہیں۔ سفید سا یعنی ٹرائنگل قسم کا ایک اوپیسٹی آ سکتی ہے۔ اور دوسرا ایک ویسٹر مارک سائن، یہ کنسولیڈیشن ہوتی ہے، جیسے نمونیا میں ایک پیچ آتا ہے، اسی طرح اس میں بھی پلمونری ایمبولزم میں بھی آ سکتا ہے، جہاں پہ خون کی سپلائی بند ہوتی ہے، آگے نہیں جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ یہ ایک سائن ایکس رے میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح ڈایافرام ایلیویٹڈ آئے گا، ایلیویٹڈ یعنی اوپر اٹھا ہوا۔ اب ڈایافرام کیا ہوتا ہے؟ ڈایافرام چیسٹ ایکس رے پہ اگر ہم دیکھیں تو وائٹ قسم کا نظر آتا ہے، جو نیچے پیٹ اوپر چیسٹ، تو اس کے درمیان یہ جو ڈیوائڈ کر رہا ہوتا ہے اسے ڈایافرام کہتے ہیں۔ اب ڈایافرام جو ہے پلمونری ایمبولزم میں ایک جس طرف ہوگا، اگر رائٹ سائڈ پہ ہے تو رائٹ سائڈ کا ڈایافرام ایلیویٹڈ ہوگا، یعنی اوپر ہوگا دوسرے والے سے، لیفٹ والے سے۔ اگر لیفٹ پہ پلمونری ایمبولزم ہوگا تو یہ لیفٹ والا ڈایافرام جو ہے یہ اوپر ہوگا، ایلیویٹڈ ہوگا رائٹ کے نسبت۔ تو یہ چند ایک سائنز ہیں جو پلمونری ایمبولزم میں ہمیں مل سکتے ہیں، یعنی ہیمپٹن سائن، ویسٹرن مارک سائن اور ایلیویٹڈ ڈایافرام۔ لیکن پھر میں ایک دفعہ اس کا آپ کے سامنے ذکر کروں کہ چیسٹ ایکس رے ڈائگنوسٹک نہیں ہے، تشخیصی ٹیسٹ نہیں ہے پلمونری ایمبولزم کے لیے۔ یہ عام طور پہ چیسٹ ایکس رے کلیئر ہوتا ہے، اور یہ جو دوسرے پیپڑوں کی کنڈیشنز ہیں، نمونیا، نیوموتھارکس وغیرہ، ان کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے کہ کہیں یہ تو وجہ نہیں ہے سانس چڑھنے کی یا سانس پھولنے کی اور چیسٹ میں پین کی، اس لیے چیسٹ ایکس رے کرایا جاتا ہے۔ لیکن کچھ مریضوں میں یہ سائنز جو میں نے یہ سامنے سلائیڈ میں دکھا رہا ہوں، یہ ہیمپٹن سائن وغیرہ اور یہ باقی یہ نظر آ سکتے ہیں۔ اب اگلا ٹیسٹ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا کرنا چاہیے پلمونری ایمبولزم میں۔ ای سی جی ایک جو عام طور پہ ہارٹ کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو پلمونری ایمبولزم کے پیشنٹس ہیں یہ چیسٹ پین کے ساتھ آتے ہیں، بہت سویئر پین ہوتی ہے، شارپ پین ہوتی ہے، تو اس لیے یہ دل کا جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس میں بھی ایسی پین ہو سکتی ہے، تو اس لیے ای سی جی کرنا ضروری ہے۔ تو ای سی جی سے یہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو چینجز آئیں گی ای سی جی میں وہ ڈیفرنٹ ہوں گی، پلمونری ایمبولزم میں اگر چینجز آئیں گی تو وہ ڈیفرنٹ ہوں گی۔ تو لیکن یہاں پہ بھی ایک چیز آپ کے سامنے میں بیان کروں اور اس کا ذکر کروں کہ ای سی جی بھی کوئی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ نہیں ہے پلمونری ایمبولزم کے لیے، یہ یعنی تشخیصی ٹیسٹ نہیں ہے، فائنلی تشخیص نہیں کر سکتا، لیکن جیسے میں نے بتایا کہ اگر ہارٹ اٹیک ہے اس کو ایکسکلوڈ کر سکتا ہے، جیسے چیسٹ ایکس رے سے وہ باقی جو ہماری چیسٹ کی یعنی لنگس کی جو بیماریاں ہیں جو چیسٹ پین کاز کر سکتی ہیں، سانس پھولنے کی بیماری کر سکتی ہیں، علامات آ سکتی ہیں ان کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے چیسٹ ایکس رے ہو گیا، اور ہارٹ اٹیک جس کی وجہ سے چیسٹ پین ہوتی ہے اس کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے یہ ای سی جی کیا جاتا ہے۔ اور ای سی جی کوئی تشخیصی ٹیسٹ نہیں ہے پلمونری ایمبولزم کے لیے، لیکن اگر اس میں کچھ ابنارمیلٹیز آ گئیں، جیسے ایک خاص S1Q3T3 یہ اپنے لیڈز ہوتی ہیں، ڈاکٹروں کو پتہ چل جاتا ہے اگر 1 لیڈ میں S ویو آتی ہے اور 3 میں Q اور T ویوز آتی ہیں تو وہ سجیسٹ کرتی ہیں، یعنی یہ اشارہ کرتی ہیں پلمونری ایمبولزم کی طرف کہ اس کو پلمونری ایمبولزم ہو سکتا ہے۔ اچھا، ابھی تک جتنی بھی میں نے ٹیسٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں، یعنی ای بی جیز، چیسٹ ایکس رے، ای سی جی، یہ تمام کے تمام نان اسپیسیفک ٹیسٹ ہیں پلمونری ایمبولزم کے لیے، اس کے کوئی فائنل تشخیصی ٹیسٹ نہیں ہے۔ نان اسپیسیفک کا مطلب ہے کوئی خاص پلمونری ایمبولزم کے لیے صرف استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ نان اسپیسیفک ٹیسٹ کے بعد اسپیسیفک ٹیسٹ کے بعد آتے ہیں، اسپیسیفک ٹیسٹ کی طرف آتے ہیں، جو ٹیسٹ صرف پلمونری ایمبولزم کے لیے خاص ہیں اس کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ پہلا ٹیسٹ ہے ڈی ڈائمرز کا۔ اب ڈی ڈائمرز خون کا ایک ٹیسٹ ہے، خون میں ڈی ڈائمرز چیک کیا جاتا ہے، اور ڈی ڈائمرز اگر سمپل الفاظ میں بتاؤں تو یہ ہوتا ہے کہ ڈی ڈائمرز اگر پازیٹیو ہوگا تو یہ شو کرتا ہے، یعنی بلڈ ٹیسٹ میں ڈی ڈائمرز جب پازیٹیو ہوگا تو یہ شو کرے گا کہ کہیں نہ کہیں باڈی میں کسی بھی جگہ پہ خون جمع ہوا ہے،
لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ یہ پھیپھڑوں میں خون جمع ہوا ہے، ٹانگوں میں خون جمع ہوا ہے، یا ہارٹ میں جمع ہوا ہے، یا کسی اور جگہ پہ جمع ہوا ہے۔ لیکن پوری باڈی میں کہیں پہ بھی خون جمنے کا جب عمل ہوگا، خون جمع ہوا ہوگا، کلاٹ ہوگا یعنی ایمبولزم ہوگا، تو اس سے اس صورت میں ڈی ڈائمرز کا ٹیسٹ پازیٹیو آئے گا۔ اب یہ دیکھنے کے لیے کہ ڈی ڈائمرز اگر نیگیٹو آتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ باڈی میں کسی جگہ پہ خون نہیں جمع، چاہے وہ ٹانگیں ہیں، چاہے وہ لنگز ہیں، پھیپھڑے ہیں، یا ہارٹ ہے، یا برین ہے، کسی بھی جگہ پہ خون نہیں جمع ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ڈی ڈائمرز کا ٹیسٹ نیگیٹو آتا ہے تو یہ ایکسکلوڈ کر دیتا ہے اس چیز کو کہ پلمونری ایمبولزم نہیں ہے، کسی قسم کا کلاٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ پازیٹیو آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں خون جمع ہے، لیکن اب ہمیں مزید ٹیسٹ کرنے چاہیے کہ پلمونری ایمبولزم ہے یا کہیں اور خون جمع ہے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے جو اسپیسیفک ٹیسٹ ہے پھر پلمونری ایمبولزم کے لیے، وہ آگے کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اگر ڈی ڈائمرز پازیٹیو آ گیا تو اس صورت میں پھر ہم الٹرا ساؤنڈ کریں گے، جسے ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں، نیچے ٹانگوں کا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈی وی ٹی ڈیپ وین تھرومبوسس یعنی ٹانگوں میں جو خون جمتا ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہے یہ پلمونری ایمبولزم کے لیے۔ تو اسی لیے پھر اس ڈیپ وین تھرومبوسس یعنی ڈی وی ٹی کو، ٹانگوں میں جو خون جمع ہوتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے پھر یہ خاص قسم کا الٹرا ساؤنڈ، ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ، یا بالکل اسپیسیفک جو اس کا نام ہے ڈوپلیکس الٹرا ساؤنڈ، وہ کیا جاتا ہے۔ اور اس سے دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں خون جمع ہوا آ جائے یعنی ڈیپ وین تھرومبوسس ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیپ وین تھرومبوسس نہ ہو۔ ابھی نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کون سے پھر فردر ٹیسٹ کرنے چاہیے۔ اب اس صورت میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک یہ کہ الٹرا ساؤنڈ جو ہے یہ ڈیپ وین تھرومبوسس کے لیے، یعنی جو ٹانگوں میں رگوں میں خون جمتا ہے اس کے لیے جب یہ الٹرا ساؤنڈ کیا جائے گا تو وہ اگر پازیٹیو آ گیا تو اس صورت میں اگر ہائی رسک یا انٹرمیڈیٹ رسک پرابیبلٹی والے مریض ہیں، یعنی ویلس کوس کے ذریعے سے اگر ہمیں پتہ چلا کہ ہائی پرابیبلٹی یا انٹرمیڈیٹ پرابیبلٹی کے لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ جو ہے وہ پازیٹیو آ گیا، دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ پازیٹیو آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ٹریٹ کرنا چاہیے، مزید ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا علاج فوری شروع ہو جانا چاہیے، ان کو پلمونری ایمبولزم ہے۔ یعنی نیچے ڈی وی ٹی بھی آ گیا ہمیں کہ ڈی وی ٹی بھی ہے، ڈیپ وین تھرومبوسس بھی ہے، اور ساتھ ڈی ڈائمر بھی پازیٹیو آ گیا، اور ہائی پرابیبلٹی اور انٹرمیڈیٹ پرابیبلٹی کے مریض ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مزید ٹیسٹ نہ کریں، اور ڈائگنوسس ہو گئی ہے کہ پلمونری ایمبولزم کی وجہ سے سانس پھول رہا ہے اور یا یہ چیسٹ پین ہو رہا ہے، تو ان کا علاج شروع ہو جانا چاہیے۔ اگر ہائی پرابیبلٹی یعنی بہت زیادہ بڑا رسک ہے ویل سکور کے مطابق، اور ہائی پرابیبلٹی ہے، لیکن یہ جو نیچے ٹانگوں کا الٹرا ساؤنڈ ہے، ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ، وہ نیگیٹو آ گیا، تو اب اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک تشخیص نہیں ہوئی ہے کہ پلمونری ایمبولزم ہے یا نہیں ہے، تو اب فردر مزید ٹیسٹ کرنے چاہیے، اور وہ ٹیسٹ میں بتاتا ہوں کہ پھر وہ ٹیسٹ کون سے اسپیسیفک ٹیسٹ ہیں اس کے پلمونری ایمبولزم کے لیے۔ تو اس کے لیے یہ سی ٹی اسکین جس طرح کرتے ہیں اس کے لیے اس سے بنتا ہے یہ سی ٹی، اور سی ٹی پی اے کا مطلب ہے پلمونری اینجیوگرام، یعنی سی ٹی چیسٹ کیا جاتا ہے اور اس میں پلمونری اینجیوگرام سی ٹی پی اے، یہ نان انویسیو ٹیسٹ ہے پلمونری آرٹری میں کلاٹ کو دیکھنے کے لیے، پلمونری ایمبولزم کے تشخیص کے لیے۔ اس میں کرتے کیا ہیں، اس میں آئی وی یعنی انٹراوینس جو خون میں ایک کنٹراسٹ یعنی ایک دوائی دی جاتی ہے، انجیکشن لگایا جاتا ہے، اور پھر وہ جب آئی وی دے دیا جاتا ہے تو وہ دوائی ہر جگہ دوران خون میں شامل ہو کے جاتی ہے، اور جب سی ٹی پی اے پلمونری اینجیوگرام ہم کرتے ہیں تو پھیپھڑوں کے جو رگ ہے پلمونری آرٹری اور اس کے برانچز میں بھی یہ دوائی آ جاتی ہے، تو جہاں پہ بلاک ہوگا تو وہاں پہ یہ دوائی سے پتہ چل جائے گا، کیونکہ وہ سی ٹی پی اے جب ہم کرتے ہیں پلمونری اینجیوگرام کرتے ہیں تو وہ بلاک کو شو کر دیتا ہے، وہاں وہ کلاٹ شو ہو رہا ہوتا ہے، وہ جگہ تنگ ہوتی ہے، یا وہ آگے یہ جو کنٹراسٹ ہے یہ دوائی آگے جا ہی نہیں رہی ہوتی ہے، تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ پلمونری جو ایمبولزم ہے وہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر سی ٹی پی اے پازیٹیو آ گیا
تو اس کا مطلب ہے پلمونری پلمونری ایمبولزم ہے، کلاٹ ہے پلمونری آرٹری میں یا اس کے برانچز میں، اگر یہ نیگیٹو آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے. یعنی اس سے بالکل ویژولائز ہو جاتا ہے، سی ٹی پی اے سے پتہ چل جاتا ہے کہ پلمونری ایمبولزم ہے یا نہیں ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ اگر سی ٹی پی اے کچھ لوگوں میں ہم نہیں کر سکتے، مثلا آگے والی سلائڈ میں دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں میں ہم سی ٹی پی اے نہیں کر سکتے اور پھر اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر کسی کو یہ کنٹراسٹ جو دوائی دیتے ہیں آئی وی انجیکشن کے ذریعے سے، اس سے الرجی ہو اور یا یہ ہو کہ رینل فیلئر ہو، گردے کام نہ کر رہے ہو، کرونک رینل فیلئر ہو، تو اس صورت میں ہمیں یہ کنٹراسٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے. ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یا تو الرجی ہو جائے گی، یا یہ کہ گردے اگر فیل ہیں تو یہ کنٹراسٹ باہر نکل نہیں سکے گا، کیونکہ یورین میں یہ کنٹراسٹ یہ دوائی آخر مریض نے نکالنی ہوتی ہے. اگر نہیں نکال سکے گا رینل فیلئر کی وجہ سے، گردے فیل ہوں، تو پھر ہم یہ کنٹراسٹ نہیں دیں گے، اور پھر یہ ٹیسٹ بھی سی ٹی پلمونری اینجیوگرام سی ٹی پی اے جیسے کہتے ہیں وہ بھی ہم نہیں کر سکیں گے. اس صورت میں پھر اگلا ایک ٹیسٹ ہے جسے وی کیو اسکین کہتے ہیں. تو وی کیو اسکین یعنی وینٹیلیشن پرفیوژن اسکین، یہ ٹیسٹ پھر ہم کرتے ہیں ان لوگوں میں، اور اس سے پھر پلمونری ایمبولزم اگر ہوگا تو اس میں وینٹیلیشن پرفیوژن مس میچ آئے گا، یعنی جو ہم سانس لیتے ہیں اور جو خون آ رہا ہوتا ہے پھیپھڑوں میں اس میں مس میچ آتا ہے، اس کا تناسب جو خراب ہو جاتا ہے. اس سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو پلمونری ایمبولزم ہے. اب نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کون سے ٹیسٹ ہمیں کرنے چاہیے. اچھا، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پلمونری اینجیوگرافی جسے کہتے ہیں، یا پلمونری اینجیوگرام. یہ زیادہ جو کیسز ہیں پلمونری ایمبولزم کے، وہ یہ جو دو ٹیسٹ میں نے بتائے ہیں، سی ٹی پی اے اور وی کیو اسکین، یہاں تک کہ جتنے بھی ٹیسٹ ہیں ان سے یہ ڈائگنوسس ہو جاتی ہے، تشخیص ہو جاتی ہے زیادہ تر مریضوں میں. اس لیے یہ جو پلمونری اینجیوگرام ہے یہ ایک بڑا ٹیسٹ ہے، گولڈ سٹینڈرڈ ہے، لیکن یہ عام طور پہ نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ بڑا ٹیسٹ ہے، انویسیو ہے. یعنی یہ پھر اسی طریقے سے یہ جو سی ٹی پی اے میں ٹیسٹ جو ہے اس میں جب دوائی دیتے ہیں، رگ میں دیتے ہیں، تو یہ پھر ڈائریکٹ یعنی جو پلمونری آرٹری ہوتی ہے، پھیپھڑوں کی جو رگ ہوتی ہے اس میں یہ انجیکشن دیا جاتا ہے، یہ کیتھیٹر ڈال کے. تو یہ پورا سمجھ لیں پورا ایک آپریشن نما بڑا پروسیجر ہے، تو اس لیے یہ ٹیسٹ عام طور پہ نہیں کیا جاتا. تو اس سے پہلے ٹیسٹوں میں عام طور پہ تشخیص ہو جاتی ہے پلمونری ایمبولزم کی. لیکن اگر ان ٹیسٹوں میں یعنی یہ جتنے بھی پہلے ٹیسٹ میں نے بتائے ہیں ان سے تشخیص نہ ہو سکے تو پھر مجبوری ہوتی ہے، پھر پلمونری اینجیوگرام کا یہ بڑا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ڈائریکٹلی یہ کیتھیٹر کے ذریعے سے کنٹراسٹ پلمونری آرٹری میں پھیپھڑوں میں دے دیا جاتا ہے، اور وہاں سے پھر یہ اس کی ڈائگنوسس ہو جاتی ہے عام طور پہ پلمونری جو ایمبولزم ہے اس کی. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ عام طور پہ یہ ٹیسٹ نہیں کیا جاتا. ابھی ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ پلمونری ایمبولزم کی ٹریٹمنٹ کیسی کی جاتی ہے. ٹریٹمنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو پلمونری ایمبولزم کے مریض ہیں، پیشنٹس ہیں، ان کی سیویرٹی کیا ہے، کتنے وہ سیریس ہیں اور کس حالت میں ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ کچھ ٹریٹمنٹ ایسی ہے جو کہ تمام مریضوں کو، چاہے وہ سیریس ہیں چاہے وہ سیریس نہیں ہیں، ان سب کو وہ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، ان کو علاج دیا جاتا ہے. اس میں سے اس سلائیڈ میں جو چیزیں دی ہوئی ہیں جیسے اے بی سی کا مطلب یہ ہے ایئر وے بریدنگ سرکولیشن، یعنی ان کا سانس دیکھا جاتا ہے کہ سانس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور بریدنگ دیکھی جاتی ہے یعنی اس کا پیٹرن دیکھا جاتا ہے کہ سانس مریض صحیح لے رہا ہے، اس میں تو کوئی دشواری نہیں ہے، اس کا علاج کیا جاتا ہے. اس طرح سرکولیشن یعنی نبض دیکھی جاتی ہے کہ نبض ٹھیک چل رہی ہو اور بلڈ پریشر مینٹین ہے. اگر بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے تو پھر اس کے مطابق اس کا علاج ہوتا ہے. اس کے علاوہ فلوئڈز یعنی ڈرپ لگائی جاتی ہے تاکہ بلڈ پریشر کو مینٹین رکھا جا سکے، کیونکہ ان میں بلڈ پریشر نیچے جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو آئی وی ڈرپ یعنی فلوئڈز وغیرہ دی جاتی ہیں رگ میں، یہ ڈرپ وغیرہ لگا کے. اس کے علاوہ ان کو سانس چڑھا ہوتا ہے، مریضوں کو ڈسنیا ہوتا ہے، شارٹنس آف بریتھ ہوتی ہے، سانس پھولا ہوتا ہے، اس لیے آکسیجن سب مریضوں کو دی جاتی ہے. نیزل کینولا کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے، فیس ماسک کے ذریعے بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ علاج تو ہو گیا کہ جو بھی مریض ہیں پلمونری ایمبولزم کے، زیادہ سیریس ہوں کم سیریس ہوں، ان سب کو یہ علاج دیا جاتا ہے. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ دو کیٹیگریز
اور ہے مریضوں کی کہ ان کو کون سا علاج دیا جاتا ہے۔ اب نیکسٹ جو کیٹیگری ہے وہ ہیموڈائنامکلی اسٹیبل ہوتے ہیں، یعنی ایسے مریض جن کو پلمونری ایمبولزم ہوتا ہے، کافی زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، علامات ہوتی ہیں، یعنی سانس پھولا ہوا ہوتا ہے، چیسٹ پین ہوتی ہے، لیکن ہیموڈائنامکلی اسٹیبل یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ جو پیشنٹس ہیں۔ ہیموڈائنامکلی اسٹیبل کا مطلب یہ کہ وہ اپنا بلڈ پریشر مینٹین رکھ رہے ہوتے ہیں، بلڈ پریشر نیچے ڈاؤن نہیں ہوتا، شاک میں نہیں ہوتے، تو ان کو خون پتلا کرنے والی دوائیاں دی جاتی ہیں، جیسے ہیپرین، وارفرین اور ناول اینٹی کوگولنٹ، اورل اینٹی کوگولنٹ ڈرگز ہوتی ہیں، یعنی دوائیاں ہوتی ہیں جو منہ کے ذریعے سے دی جاتی ہیں، اور نئی دوائیاں ہیں بالکل خون پتلا کرنے والی، یا وہ استعمال کی جا سکتی ہیں۔ لیکن عام طور پہ یہ ہیپرین اور وارفرین دونوں اکٹھی دی جاتی ہیں، اور اکٹھی کیسے؟ ہیپرین جو ہے وہ خون میں رگوں میں انجیکشن کے ذریعے سے دی جاتی ہے، اور وارفرین جو ہے وہ گولیوں کی صورت میں دی جاتی ہیں۔ اب ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے یہاں ذکر کرتا چلوں کہ ہیپرین اور وارفرین دونوں اکٹھی شروع میں دی جاتی ہیں 4 دن کے لیے، اس کے بعد ہیپرین جو انجیکشن ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور وارفرین جو ہے وہ گولیاں جاری رکھی جاتی ہیں۔ اب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ جو وارفرین ہے یہ شروع میں خون پتلا کرنے کے بجائے خون کو گاڑھا کرتی ہیں، اس لیے یہ جو پلمونری ایمبولزم کا کلاٹ بنا ہوتا ہے، خون جمع ہوا ہوتا ہے، اور یہ زیادہ بگڑ سکتا ہے اگر صرف وارفرین دی جائے، تو اس لیے اور 4 دن کے بعد پھر وارفرین کا اصل ایکشن شروع ہوتا ہے اور خون کو پتلا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے اور جہاں تک ہیپرین کا انجیکشن کا تعلق ہے یہ فوری عمل کرتا ہے اور خون کو پتلا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے ہیپرین اور وارفرین شروع میں اکٹھے دیے جاتے ہیں 4 دن کے لیے، پھر ہیپرین انجیکشن بند اور وارفرین گولیاں جاری رکھی جاتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ جو نئی دوائیاں ہیں بالکل اس کے کوئی زیادہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، اور یہ کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی نہیں کیے جاتے، یعنی مانیٹر کرنے کے لیے کہ خون زیادہ پتلا تو نہ ہو یا ڈوز صحیح ہے، اس کے لیے جو مانیٹرنگ کے لیے INR کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ان کی یہ جو نئی دوائیاں ہیں خون پتلا کرنے والی، ان میں وہ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ وارفرین کی گولیاں جب استعمال ہوتی ہیں تو مریض کو تقریباً ہر ہفتے INR کا ٹیسٹ، انٹرنیشنل نارملائز ریشو کا ٹیسٹ خون کا کیا جاتا ہے جہاں لیبارٹری میں جا کے، تاکہ اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے 2 سے 2.5 کے درمیان رکھنا ہوتا ہے، یعنی اگر 2.5 سے اوپر چلا گیا اس کا مطلب ہے کہ وارفرین کی ڈوز زیادہ ہے، کم کر دیں، اگر 2 سے نیچے چلا گیا یہ INR تو اس کا مطلب ہے کہ وارفرین کی ڈوز کم ہے، خون گاڑھا ہو رہا ہے، تو پھر وارفرین کی ڈوز یعنی اس کی مقدار بڑھا دینی چاہیے۔ اس لیے وارفرین کی صورت میں INR کا ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے کہ ہر ہفتے مانیٹر کرنے کے لیے اس کی ڈوز کو، اس کی مقدار کو وہ کرنا چاہیے، جبکہ یہ جو نئی ہیں گولیاں اور دوائیاں جو خون کو پتلا کرنے والی ہیں، ان میں یہ INR کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہیں، لیکن وارفرین سستی ہے، اور یہ جو باقی گولیاں ہیں نئی والی جو خون کو پتلا کرنے والی دوائیاں ہیں وہ مہنگی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہیموڈائنامکلی اسٹیبل ہو، یعنی بلڈ پریشر جن مریضوں کا اسٹیبل ہو ان میں ہیپرین وارفرین دی جاتی ہے، اور ہیپرین کو پھر بند کر دیا جاتا ہے 4 دن کے بعد، انجیکشن اور وارفرین جاری رکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں، تیسری جو کیٹیگری ہے پلمونری ایمبولزم کے، وہ ہیموڈائنامکلی انسٹیبل پیشنٹس ہوتے ہیں، یعنی ان کا بلڈ پریشر مینٹین نہیں ہوتا، اور وہ بلڈ پریشر ان کا نیچے ہوا ہوتا ہے، کم ہوا ہوتا ہے، اور یہ شاک میں ہوتے ہیں، عام طور پہ پیشنٹ کولیپس ہوئے ہوتے ہیں، گرے ہوئے ہوتے ہیں اس سیویئر پلمونری ایمبولزم یعنی یا میسو پلمونری ایمبولزم، کلاٹ بڑا ہوتا ہے اور سیویئر بیماری ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہ ہیموڈائنامکلی انسٹیبل ہوتے ہیں، بلڈ پریشر نیچے ہوتا ہے، شاک میں ہوتے ہیں، ان کا کلاٹ جو ہے فوری طور پہ ڈیزالو کرنا یعنی اس کو توڑنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر جو دوائیاں دی جاتی ہیں اس پروسیس کو کہتے ہیں تھرومبولائسس، اور جو دوائیاں ہوتی ہیں تھرومبولیٹکس یعنی خون کو جو کلاٹ ہوتا ہے اس کو ڈیزالو کرنے والی دوائیاں دی جاتی ہیں، اور اسے TPA یعنی ٹیشو پلازمینوجن ایکٹیویٹر کہتے ہیں۔ اس میں الٹیپلیز ایک دوائی ہے، ریٹیپلیز دوائی ہے، اور یہ ریٹیپلیز الٹیپلیز ایک خاص مقدار میں IV انفیوژن کے ذریعے سے دی جاتی ہے۔
تو اس سے پھر یہ جو کلاٹ پھیپڑوں میں بنا ہوتا ہے پلمونری آرٹری میں جو رگ ہوتی ہے پھیپڑوں کی بڑی، اس میں وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، اور وہ جب ڈیزالو ہو جاتا ہے یعنی پگھل جاتا ہے ان دوائیوں کے ذریعے سے، تو اس کے بعد وہ فلو جو ہے ریسٹور ہو جاتی ہے، نارمل ہو جاتی ہے بلڈ فلو، اور آگے جو ہے یہ پلمونری ایمبولزم کا علاج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان مریضوں میں تھرومبولیٹکس دیے جاتے ہیں جو ہیموڈائنامکلی انسٹیبل ہوں۔ لیکن ایک چیز اور ان دونوں دوائیوں کے بارے میں بتاتا چلوں، یہ تھرومبولیٹکس یعنی ٹیشو پلازمینوجن ایکٹیویٹر وغیرہ جو ہیں، اور اس کے علاوہ جو پچھلے سلائیڈ میں نے بتائی ہیں، یہ وارفرین ہو گئی ہے، پرین ہو گئی ہے، یہ اگر کانٹرا انڈیکیشنز ہوں کچھ لوگوں میں، یعنی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جن میں آپ نہیں دے سکتے، ان میں پھر نہیں دینی چاہیے۔ اگر کانٹرا انڈیکیشنز نہیں ہیں اور یہ تو ان مریضوں میں یہ دونوں قسم کی دوائیاں دی جا سکتی ہیں۔ اب نیکسٹ سٹیج دیکھتے ہیں ٹریٹمنٹ کا۔ نیکسٹ ٹریٹمنٹ کا سٹیج ہے کہ اگر یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے، یہ جو دوائیاں ہیں تھرومبولیٹکس ہم نہ دے سکیں، جو کلاٹ کو ڈیزالو کرنے والی دوائیاں ہیں ٹیشو پلازمینوجن ایکٹیویٹر اور اس کے گروپ میں جو دوائیاں ہیں وہ ہم مریض کو کسی وجہ سے نہ دے سکیں، اور مریض سیریس بھی ہے، کولیپس ہے اور میسو پلمونری ایمبولزم ہے، تو اس صورت میں یا تو سرجری کی جاتی ہے، لیکن سرجری سے پہلے ایک پروسیجر ہوتا ہے جسے ایمبولیکٹومی کہتے ہیں، یعنی وہ جو کلاٹ بنا ہوتا ہے اس کو کلاٹ کو وہاں سے سرجری کے ذریعے سے ریموو کر دیا جاتا ہے اور نکال دیا جاتا ہے اور رگ کو کھول دیا جاتا ہے۔ اب ایک اور چیز ہے، وہ سے کہتے ہیں انفیریئر وینا کیوا فلٹرز، IVC فلٹرز۔ اب یہ فلٹرز کن کنڈیشنز میں یا کن صورتوں میں استعمال ہوتے ہیں، یہ سمجھیں کہ پریونشن ہے اس کے یہ پلمونری ایمبولزم کے لیے، یعنی اگر کسی کو پلمونری ایمبولزم یعنی یہ کلاٹ جو پھیپڑوں میں بنتے ہیں یہ بار بار بن رہے ہیں، تو عام طور پہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ ڈیپ وین تھرومبوسس جو ہوتی ہے، نیچے جو ٹانگوں میں خون جمع ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا سورس ہے یہ پلمونری ایمبولزم کا، تو پھر وہاں سے کلاٹ آئے گا اور اوپر آ کے ہارٹ میں آئے گا اور لنگز میں آئے گا، تو اس کے درمیان میں جو پیٹ اور چیسٹ کے درمیان ایک بڑی رگ جو نیچے سے آ رہی ہوتی ہے اسے انفیریئر وینا کیوا کہتے ہیں، وہاں پہ یہ فلٹر لگا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جو کلاٹ نیچے سے اگر آئے تو وہ اس فلٹر میں پھنس جائے اور پھر وہیں پہ وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کی پریونشن کے لیے IVC فلٹرز لگائے جاتے ہیں پلمونری ایمبولزم کے پریونشن کے لیے، اس کو روکنے کے لیے ان لوگوں میں جن کو بار بار یہ پلمونری ایمبولزم ہو رہا ہو۔ تو یہ ایک سمری میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ پلمونری ایمبولزم ایک کامن بیماری ہے اور یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے، اور شروع میں ہر 10 مریضوں میں سے پہلے گھنٹے میں ایک مریض فوت ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے چیسٹ پین ہوتی ہے مریضوں کو اور سانس پھولتا ہے، اور علاج جو ہے اس کا آسان ہے، اور ہیپرین وارفرین عام طور پہ دی جاتی ہے، خون پتلا کرنے والی دوائیاں، اگر اس سے بھی ٹھیک نہ ہو پھر ایک سرجری کے ذریعے ایمبولیکٹومی کی جاتی ہے، اور اس کی پریونشن کے لیے انفیریئر کیوا فلٹرز استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ آپ کو صحت مند زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔